उर्दू नावल रूह इश्क किस्त पांचवी। मोहब्बत बहुत कुत्ती चीज है। उसके कहे अल्फाज अब कानों में गूंजते हुए महसूस हो रहे थे। वो बेसुध सा बेड पर पड़ा था। हर गुजरता लम्हा न जाने क्यों दिल पर बड़ा गिरा गुजर रहा था। वो एक लम्हे के लिए भी उसका हाथ नहीं छोड़ रही थी। भूखी प्यासी उसका हाथ थामे पूरी रात बैठी रही। आंखों से नींद कोसों दूर मालूम होती थी। क्या मानी कि ये हालत उस जरमीन की हुई है। नुमान भी अब्दुल मनान की अचानक तबीयत खराब होने पर काफी परेशान था। वो सुबह होते ही कमरे में आकर बैठ गया। शाज़मा का सवाल सुनकर वो 2-3 सानियों के लिए खामोश हो गया। फिर अपनी खामोशी तोड़ते हुए, मुझे नहीं मालूम, पर अब्दुल मनान की हालत का यूं अचानक खराब होना, उसके सर पर इतनी गहरी चोट का आना, ये सब गैर मामूली चीजें हैं। नुमान गंभीर लहजे में गोया हुआ, तो मैं क्या समझूं, हाँ या ना? मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं कैसे राय दूं इस मामले में? नुमान भी उलझा हुआ दिखाई दे रहा था। बच्ची, एक काम करो, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, मैं अब्दुल मनान के पास बैठ जाता हूँ। पूरी रात हो गई तुम्हें जागते जागते। शाज़मा को आज नुमान का रवैया काफी संजीदा महसूस हो रहा था। उसने सर्द लहजे में कहा तो शाज़मा को नागवार गुजरा। जाओ बच्ची, मैं हूँ अब्दुल मनान के साथ। उसका लहजा इस बार मजीद सख्त था। लफाज भी काफी जमा जमा कर अदा कर रहा था। ओके। शाज़मा इस बात में सर हिलाकर अब्दुल मनान का हाथ छोड़ने लगी। न जाने क्यों दिल राजी नहीं हो रहा था उसके साथ अब्दुल मनान को अकेला छोड़ने पर। जाओ, उसने खड़े होकर अब्दुल मनान की जानब कदम बढ़ाते हुए भारी आवाज में कहा। वो करीब आया तो जैसे कोई अजीब सी महक थी आज नुमान में, जिसने शाज़मा को अपने हिसार में लिया था। जब से वो हवेली में आई थी, ये महक उसे अक्सर अपने इर्द गिर्द महसूस होती। वो ताज्जुब से नुमान की जानब देखने लगी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो बच्ची? जाओ, अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। नुमान ने उसकी आंखों के उलझेपन को पढ़ लेने के बावजूद मुकम्मल इग्नोर करते हुए कहा, जिस पर वो न चाहते हुए भी अब्दुल मनान को अकेला उसके पास छोड़कर अपने कमरे की जानब बढ़ गई। ये आज नुमान इतना बदला बदला सा क्यों था और मुझसे इतने सख्त लहजे में क्यों बात कर रहा था? हो सकता है शायद परेशान हो। मानी की अचानक तबीयत खराब होने के सबब सारा काम उसी पर आन पड़ा है। शाज़मा अभी इन्हीं सोचों में उलझी हुई अपने कमरे का लॉक खोल ही रही थी। बच्ची, किसी के पुकारने की आवाज उसके कानों के समात से टकराई। वो सर घुमाकर उस शख्स की जानब मुतवज्जो हुई जो उसे पुकार रहा था। तुम यहाँ कैसे? नुमान मुस्कुराता हुआ उसके पास आकर खड़ा हुआ तो शाज़मा हैरत से पूछने लगी, क्योंकि अभी कुछ लम्हे कबल ही वो नुमान को अब्दुल मनान के पास छोड़कर आई थी और अब नुमान बिल्कुल बरअक्स सिमत से उसके सामने सीढ़ियों से चढ़ता हुआ ऊपर आया था। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो? वो मुज़हिक्का अंदाज में गोया हुआ। वो महक, शाज़मा ने अगले ही लम्हे उसके परफ्यूम की खुशबू को कमरे में मौजूद नुमान की महक से मुख्तलिफ महसूस किया। कौन सी महक? नुमान ना समझी से पूछने लगा। तुम अभी अब्दुल मनान के कमरे में आए थे ना? तुमने मुझसे कहा कि तुम उसके साथ। वो भी बौखला कर तेज तेज बोल ही रही थी कि नुमान बीच में बात काटते हुए, क्या बोल रही हो? मैं तो सुबह से अमेरिका से जो टीम आई है उनके साथ हूँ। नुमान के कहते ही शाज़मा का सर चकरा गया। खौफ की सर्द लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था ये कैसे मुमकिन है कि नुमान कमरे में सुबह से आया ही नहीं। फिर शाज़मा के अल्फाज मारे खौफ के मुंह में ही फंस गए थे। उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया था। मानी मानी सबसे पहले उसका ज़हन अब्दुल मनान पर गया था, क्योंकि वो नुमान के साथ उसे अकेला छोड़ आई थी। कहाँ भागे जा रही हो, क्या हुआ है? नुमान कुछ न समझ आने वाले अंदाज में उसे भागता हुआ जाते देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतनी बुरी तरह चोट लग जाएगी। मैं मारना नहीं चाहती थी। वो तो तुम मुझे छोड़ नहीं रहे थे, तो मैं क्या करती? शाज़मा के कमरे से निकलते ही वो अपने असल रूप में आ गई थी। उसके हसीन होठों को जंबिश हुई तो जुमले कुछ यूं तरतीब पाए। वो रंजीदा लहजे में अब्दुल मनान के माथे पर बंधी हुई पट्टी को छूते हुए शर्मसार लहजे में गोया हुई। अब्दुल मनान का शफाफ और पाकीज़ा दिल के साथ गले आ लगना।
اس حسین و جمیل لڑکی کو ایک انوکھے جادوئی شہر میں قید کر گیا۔ سوری، اٹس اوکے۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ عبد المنان کو اس کا ماتھے پہ رکھا ہوا ہاتھ پکڑ کر مسکراتے ہوئے بولتا دیکھ کر تم جاگ رہے تھے؟ وہ حسین و جمیل لڑکی مارے حیرت کے پوچھ اٹھی، جس پر عبد المنان مسکراتے ہوئے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ ہاں، تم معافی مانگ رہی تھی تو آنکھ کھل گئی۔ عبد المنان کے کہتے ہی اس نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا۔ کون ہو تم؟ عبد المنان اس کے نازک ہاتھ کو مضبوطی سے گرفت میں لیے ابرو جھکا کر استفسار کر رہا تھا۔ میں زرمین ہوں۔ مانو اپنا تعارف دیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جلال اتر آیا تھا۔ ایک ایک لفظ کافی جماؤ سے ادا کیا تھا اس نے۔ وہ تو تمہارا نام زرمین ہے، لیکن اس دن اچانک سے غائب کیسے ہو گئی تھی تم؟ ہاتھ چھوڑو میرا۔ عبد المنان کے ہاتھ پکڑتے ہی اس نے کھا جانے والی نگاہ سے گھور کر کہا، غصہ کیوں ہو رہی ہو مجھ ننھی سی جان پر؟ ایسے مت دیکھو، میں ڈر جاتا ہوں۔ عبد المنان نے فوراً ہی اس کا ہاتھ چھوڑ کر معصومانہ چہرہ بنا کر اسے ٹوکتے ہوئے کہا، اب کہاں چلیں؟ میرے کسی ایک سوال کا ہی جواب دے دو۔ اچھا یہی بتا دو، سوری کیوں بول رہی تھی؟ ہیلو زرمین۔ عبد المنان اس حسین پہیلی میں مزید الجھ کر رہ گیا۔ وہ بنا کسی سوال کا جواب دیے وہاں سے چلی گئی۔ مانی شازماں بھاگتے ہوئے کمرے میں آئے۔ کیا ہوا؟ اسے بھاگتا ہوا اپنے پاس آتا دیکھ کر عبد المنان ابرو جھکا کر استفسار کرنے لگا۔ شازماں کی آنکھیں ہراساں تھیں۔ تم ٹھیک ہو نا؟ شازماں کا فکر سے چور لہجہ، استفسار اوپر سے آنکھوں میں جھلکتی ہوئی محبت عبد المنان کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئی تھی۔ کہا تھا نا، یہ دل بڑی کتی چیز ہے۔ وہ اکڑ کر دونوں ہاتھ فولڈ کر کے بے نیاز انداز میں گویا ہوا، بکواس بند کرو، میں جو پوچھ رہی ہوں اس کا جواب دو۔ وہ سرد لہجے میں فکر مند ہو کر گویا تھی۔ اس کی روشن پیشانی ارکلود تھی، سانسیں بھی کافی تیز چل رہی تھیں۔ عبد المنان اس کی بےتابی و اضطراب سے خوب محظوظ ہو رہا تھا۔ مسکرا کیوں رہے ہو؟ کچھ تو بولو۔ وہ اپنے کانوں سے سننا چاہتی تھی کہ وہ ٹھیک ہے، پر عبد المنان اس کے چہرے کے رنگ اپنی فکر میں اڑے دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ مجھ پر ترس کھا رہی ہو؟ وہ بڑا خوش تھا اسے اپنی پرواہ میں گلتا ہوا دیکھ کر، پر اگلے ہی لمحے دل میں خیال آیا کہیں وہ بھی سب کی طرح ترس تو نہیں کھا رہی۔ بس اس خیال کا دل میں آنا تھا، چہرے کی مسکراہٹ سنجیدگی میں بدل گئی۔ میں تم سے کیا پوچھ رہی ہوں؟ پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ وہ جھنجھلا کر بولی، نہیں، پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ کیا یہ فکر بیک میں دے رہی ہو؟ وہ اچانک بیٹھ سے کھڑا ہو کر اس کا بازو اپنی گرفت میں لے کر جھنجھوڑتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ اس کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ وہ اپنے جواب کا بے صبری سے منتظر تھا۔ کبھی کبھار مجھے سمجھ نہیں آتی تمہاری، فی الحال لگتا ہے تم ٹھیک ہو۔ اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑنا شازماں کو تیش دلا گیا تھا۔ وہ اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ اوہ، تو اب یہ وقت آ گیا ہے عبد المنان تجھ پر، کہ بچی بھی تجھ پر ترس کھا رہی ہے۔ اس نے بازو پر پکڑ ڈھیلی چھوڑ کر خود سے بلند آواز میں ہم کلام ہو کر حقارت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں شعلہ بار تھیں۔ تم کیا بولے جا رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ شازماں سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ جاؤ یہاں سے، اس نے بآواز بلند سخت لہجے میں کہا۔ مانی، یہ پہلی بار تھا جو وہ شازماں سے اتنی بدتمیزی سے بات کر رہا تھا۔ شازماں کو انتہائی تذلیل محسوس ہوئی۔ ننھا سا تو دل تھا اس بولی سی لڑکی کا۔ عبد المنان کے چیخنے کے سبب آنکھ اور دل دونوں بھر آئے۔ سوری سر، میں بھول گئی تھی کہ آپ کی ملازمہ ہوں۔ مجھے آپ سے سوال کرنے کا کوئی حق نہیں، چاہے پھر میں صرف طبیعت ہی کیوں نہ معلوم کر رہی ہوں۔ سوری۔ کوشش تو پوری تھی کہ اس سنگ دل کے سامنے نہ روئے، پر کام بخت آنسو نہ مانے۔ نہ جانے کیوں اسی کے سامنے ہی جرجر بہہ کر زمین بوس ہونے لگے۔ اس کا تنزیہ ہی صحیح، پر خود کو ملازمہ کہنا عبد المنان کے دل کو نشتر کی طرح چبھا تھا۔ سوری بچی، اس کے آنسو سارا غصہ بہا لے گئے تھے۔ اپنا سر جھٹک کر تیزی سے اس کے پیچھے چلتا ہوا آیا۔ ہاتھ تھامنا چاہتا تھا، پر یہ سوچ کر ہمت نہ کی کہ کہیں وہ مزید بفر نہ اٹھے۔
آپ کیوں سوری کر رہے ہیں سر؟ وہ انجان بن کر تنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے استفسار کرنے لگی، کیونکہ میں شرمندہ ہوں، اور پلیز آئندہ خود کو ملازمہ مت کہنا۔ وہ حیران تھی اس کے لمحہ لمحہ بدلتے ہوئے رویے کو دیکھ کر، پہلے مسکرانا، پھر غصہ کرنا، اور اب شرمساری کے ساتھ نظریں جھکا کر کھڑے ہونا۔ تکلیف اس بات کی نہیں کہ میں ملازمہ ہوں، تکلیف اس بات کی ہے عبد المنان کہ تم نے میری شخصیت کو حقارت سے دیکھا، مجھے کمتر گمان کیا، مجھ پر چیخے۔ وہ اپنے آنسو ہاتھوں سے پونچھتے ہوئے روحانسا آواز میں گویا ہوئی، بچی ایسا کچھ نہیں، میں تو صرف اس لیے غصہ ہوا کیونکہ تم میرے سوال کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ وہ سمجھانے والے انداز میں کہنے لگا، پلیز مانی، اب بات بنانے کی کوشش نہ کرو۔ وہ قطعی انداز میں سر ہلاتے ہوئے، میں بات نہیں بنا رہا، میں صرف ہمارے بیچ کی غلط فہمی کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ عبد المنان کا سنجیدگی سے کہنا اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ اپنی ناراضگی کو ختم کرے۔ اوکے، اگر آپ کی ساری باتیں کلیئر ہو گئی تو میں جاؤں؟ وہ سرد مہری سے کہتی ہوئی دروازہ کھولنے لگی۔ سنو، اب کیا ہے؟ شازمہ پلٹ کر بیزاری سے پوچھنے لگی۔ شکریہ، وہ نیچے کے ہونٹوں کو دانتوں میں دباتے ہوئے آہستگی سے گویا ہوا۔ ضرورت نہیں، تمہاری بیبی سیٹر ہوں میں۔ وہ سرسری سے اس پر نظر ڈال کر کہنے لگی، کیا ساری بیبی سیٹرز اتنی ہی جان چھڑکتی ہیں اور پرواہ ظاہر کرتی ہیں جتنا تم کرتی ہو؟ عبد المنان اس کے چہرے کے مقابل جھک کر آنکھوں میں جھانکتے ہوئے معصومانہ سوال کرنے لگا۔ مجھے نہیں پتا، پر میں اپنا کام پوری ایمانداری سے کرتی ہوں۔ اس کا نزدیک آ کر آنکھوں میں جھانک کر سوال کرنا شازمہ کو نروس کر گیا تھا۔ وہ جمے انداز میں نظریں چرا کر جواب دینے لگی۔ اس کی زبان کی لڑکھڑاہٹ عبد المنان کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ بکھیر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، برا نہ مانو تو پانی پلا دو گی پیاری بیبی سیٹر جی؟ وہ کیا ہے نا، تم سے لڑ لڑ کر میرا گلا خشک ہو گیا ہے۔ وہ اپنے گلے پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے بولا۔ رونے کے سبب آنکھوں میں سرخی نمایاں تھی، چہرہ نہایت بھولا سا، دوپٹہ تمیز سے سر پر اوڑھے ہوئے، لائٹ گرین رنگ کے سوٹ میں وہ کوئی حور معلوم ہو رہی تھی۔ عبد المنان کی نگاہیں اس کے وجود کا طواف کر رہی تھی۔ یہ لو، اس نے پانی کا گلاس عبد المنان کی جانب بڑھاتے ہوئے مدھم آواز میں کہا۔ ویسے مانی، مجھے تمہیں کچھ بتانا تھا۔ اس کا غصہ اب کافی ٹھنڈا ہو گیا تھا، اور اس بات کا ثبوت اس کا دھیما لہجہ تھا۔ بتاؤ؟ شازمہ کے چہرے پر خوف عیاں تھا۔ اس نے اپنے ساتھ ہونے والا پورا واقعہ عبد المنان کو جوں کا توں بیان کر دیا، جسے سن کر بجائے سنجیدہ ہونے کے اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، شازمہ خاصا زور دیتے ہوئے گویا ہوئی۔ ڈارلنگ، تمہیں وہم ہو گیا ہے اور کچھ نہیں۔ بھلا ایک ہی شخص دو جگہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عبد المنان نے اس کی بات پر ذرا سا بھی یقین نہ کیا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً وہ بھی نہ کرتا۔ مانی، اس نے مجھے کمرے سے نکالا تھا، وہ باقاعدہ یہاں آ کر کھڑا ہوا تھا، میں نے اس سے بات کی ہے، اتنا سب کچھ وہم نہیں ہو سکتا۔ شازمہ بے ترتیب جملے ادا کر رہی تھی۔ وہ اپنی بات پر یقین دلانے پر تلی تھی کہ اس نے دو نمان دیکھے ہیں۔ اچھا بابا، میں اگر تمہاری بات مان بھی لوں تو کیا لوجک نکلتا ہے؟ اگر اس نے تمہیں کمرے سے نکالا تو پھر اس نے مجھے کچھ کیا کیوں نہیں؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، بلکہ جب میری آنکھ کھلی تو زرمین میرے کمرے میں تھی۔ نمان نہیں، اس کے کہتے ہی شازمہ کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ کیا؟ زرمین؟ وہ روح تو تمہارے پاس آئی تھی؟ شازمہ کا پورا جسم خوف و دہشت سے لرزنے لگا۔ وہ حواس و طاقت مجتمع کر کے پوچھنے لگی، کتنی بار کہوں، روحیں عالم برزخ میں ہوتی ہیں؟ عبد المنان جھنجھلا کر بولا، اگر روحیں عالم برزخ میں ہوتی ہیں تو زرمین تمہارے پاس نعمان کی شکل میں کیسے آئی؟ وہ لرزتی ہوئی آواز میں سوال کرنے لگی۔ اف، یا میرے خدا، کیا ہوگا ان مسلمانوں کا، جن بیچاروں کو اپنے عقائد کا بھی نہیں پتا۔ اللہ کی بندی، یہ روحوں اور پریت آتماؤں کا تصور غیر مسلموں سے ہم تک پہنچا ہے۔ میری دادی کہتی تھی، پوری دنیا دو عقیدوں میں بٹی ہے، ایک مسلم، ایک غیر مسلم۔ ہم مسلمان بہت بہادر ہیں، خوف تو مانو، ہمیں چھو کر بھی نہیں گزرا ہو۔ یہ غیر مسلم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہ بہت ڈرپوک ہوتے ہیں،
مسلمانوں کے بہادر ہونے نے غیر مسلموں کو یہ خوف لاحق کر دیا کہ کہیں یہ مسلمان ایک ہو کر پوری دنیا پر قابض نہ آ جائیں، تو انہوں نے ایک پلان بنایا مسلمانوں کی نئی آنے والی جنریشن میں خوف پھیلانے کا۔ اس کے لیے انہوں نے یہ من گھڑت فلمیں اور ڈرامے بنانا شروع کیے۔ خوف کے ساتھ ساتھ وہ غلط عقائد بھی سپلائی کرنے لگے، جیسے روحوں کا آنا، اپنے خون کے بدلے لینا، لوگوں کے جسموں میں گھس جانا، کسی کی جان لے لینا، شکلیں بدلنا، جبکہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے روحیں کسی دوسرے کے بدن میں نہیں گھس سکتی، خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا جانور کا۔ چلو میں تمہاری بات مان لیتی ہوں کہ روحیں عالم برزخ میں ہیں، پھر وہ زمین الگ الگ روپوں میں کیسے آ رہی ہے؟ شازمہ ابھی بھی الجھی ہوئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ جیسے اس نے نمان کے روپ میں دیکھا ہے وہ زرمین ہی ہے، ویسے تو وہ لڑکی ہے۔ چلو فرض کرو، اگر میں تمہاری بات پر یقین کر کے یہ مان لوں کہ وہ روپ بدلتی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ کوئی جنی ہو۔ جننی؟ وہ تعجب سے، ہاں جننی، یہ جن آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، ان میں بھی بعض کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہے بن جائیں، ان کی عمر میں بہت طویل ہوتی ہے۔ یہ ہم انسانوں کی طرح ذی عقل اور ارواح و اجسام والے ہوتے ہیں۔ شازمہ اس کی بات سن کر گمبھیر لہجے میں سوچتے ہوئے، تو اس کا مطلب وہ جننی ہے؟ شازمہ کے پورے اعتماد لہجے میں کہتے ہی، جی نہیں، وہ کوئی جننی نہیں ہے، وہ ایک نارمل لڑکی ہے تمہاری طرح، بس خوبصورت بہت ہے، پریوں جیسی۔ عبد المنان کا شوہی سے کہنا تھا کہ شازمہ نے فوراً اس کے کندھے پر دھپ لگائی تھی۔ ٹھرکی، وہ منہ چڑھاتے ہوئے، کیا ٹھرکی؟ حد ہو گئی یہ تو، مجھ جیسے شریف لڑکے پر یہ تہمت لگاتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ وہ دنیا جہاں کی مظلومیت خود پر طاری کرتے ہوئے دہائی دینے لگا، بس رہنے دو تم اور شریف، کیوں ہم شریفوں کے بےزتی کر رہے ہو؟ شازمہ نے فوراً ہی جوابی کارروائی کی تھی، منہ بسورتے ہوئے، ہائے، ایک تم شریف ایک میں شریف، کیوں نہ شریفوں کی قوم کو کچھ آگے بڑھایا جائے؟ وہ شرارت سے کہتا ہوا شازمہ کے قریب ہوا۔ وہ اس کی شریر سرگوشی پر بھدک کر 4 قدم پیچھے ہوئی۔ مانی سدھر جاؤ تم، فلرٹ کرنا بند کرو، میں پٹنے والی نہیں ہوں۔ اس نے چھوٹی نگاہیں آنکھیں کرتے ہوئے بھرم سے کہا، تو عبد المنان مسکراتے ہوئے، ابھی عبد المنان پر اتنا برا وقت بھی نہیں آیا کہ تم جیسی بچی کو پٹائے، البتہ اگر ڈارلنگ تمہاری خواہش ہے ابھی وہ شرارت بھری نگاہوں سے کہتا ہوا اس کے قریب قدم بڑھا ہی رہا تھا کہ شازمہ بیچ میں بول پڑی، دل کتی چیز ہے نا یا نہیں میں نہیں جانتی، پر یہ بات میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں تم نہایت ہی کمینی اور بے شرم چیز ہو۔ وہ دانت پیستے ہوئے، بس جی، یہ تو نوازش ہے آپ کی حسن نگاہ کا کمال ہے سارا، جو اس نیک صرف انسان کو کمینہ بنا رکھا ہے۔ عبد المنان شوہی سے ایک آنکھ دبا کر گویا ہوا، جس پر وہ دانت کچکچاتے ہوئے، بڑے ہی بے شرم ہو مانی تم، قسم سے، وہ کہہ کر منہ چڑھا کر جانے لگی۔ وہ اسے جاتا ہوا دیکھ کر مسکرا کر، زرمین تم یہاں؟ بس یہ جملہ شازمہ کے کان کے سماعت سے ٹکرانا تھا۔ اسے گمان ہوا اس کا سینہ مارے خوف کے شک ہو جائے گا اور ننھا سا دل باہر نکل آئے گا۔ وہ بے حواسی کے عالم میں بھاگتے ہوئے عبد المنان کے پیچھے آ کر اس کا بازو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ کر خوف و دہشت کے مارے آنکھیں میچ کر، مانی مجھے بچاؤ، پلیز بچاؤ، پلیز، بلک کر کہنے لگی۔ عبد المنان کا بے ساختہ قہقہ بلند ہوا تھا، تم نے میری جان نکال دی تھی، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ شازمہ نے یہ کہہ کر تکیہ اٹھا کر جیسے ہی حملہ کرنا چاہا، ارے تم تو خیال کرو ظالم حسینہ، میری لگی ہوئی ہے پہلے سے ہی۔ عبد المنان مظلوم سا چہرہ بنا کر تکیہ اس کے ہاتھ سے چھیننے کی مسلسل کوشش کرتے ہوئے گویا ہوا۔ دونوں کی لڑائی جاری تھی کہ سیل کی بیل رنگ ہوئی۔ بوڑھے بابا، او نو، یہ تو بہت پکارنے والے ہیں، اور سیل پر شہاب صاحب کی تصویر دیکھ کر بیزاری سے گویا ہوا، ایک منٹ، کیا تم نے کل ہونے والا واقعہ انہیں بتایا ہے؟ عبد المنان گرا کر شازمہ کو دیکھ کر سوال کر رہا تھا۔ اس کے جواب میں شازمہ نے اپنی آنکھیں زور سے میچی تھی، وہ میں ڈر گئی تھی اس لیے۔ شازمہ نے اپنا دوپٹہ لبوں سے لگا کر دبی دبی آواز میں جواب دیا۔ اس لمحے شازمہ کے بولے چہرے کا بھی عبد المنان پر کوئی اثر نہ تھا۔
اس نے دانت پیستے ہوئے کال ریسیو کی۔ ہم معذرت خواہ ہیں، آپ کا ملایا ہوا نمبر اس وقت مصروف ہے، برائے مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کریں۔ شکریہ، عبد المنان کال آپریٹر کے انداز میں کہہ کر ابھی کال کاٹنے ہی لگا تھا۔ عبد المنان شہاب صاحب نے سخت لہجے میں اس کا نام لیا تو وہ زبان دانتوں میں دبا کر بوڑھے بابا عبد المنان معذرت خواہ ہے، آپ کا ملایا ہوا نمبر اس وقت شازمہ کی کلاس لینے میں مصروف ہے، برائے مہربانی ہو سکے تو پھر کبھی کال نہ کریں۔ شکریہ، اس نے آپریٹر کی طرح لب و لہجہ بنا کر جب یہ جملے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے ادا کیے تو بدلے میں شہاب صاحب نے نہایت ہی خوبصورت و دلکش القابات سے نوازنا شروع کر دیا، جسے سن کر وہ اعلیٰ ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلسل مسکرا رہا تھا۔ میری بات کان کھول کر سنو، تم ابھی کے ابھی گھر آؤ اور کل کی میٹنگ میں تم میرے ساتھ آفس جاؤ گے۔ ان کی بات سن کر عبد المنان کے ماتھے پر چند بل نمودار ہو گئے تھے۔ شہاب صاحب نے ریش انداز میں کہہ کر کال کاٹ دی تھی، شکر کرو قتل حرام ہے، ورنہ آج میرے ہاتھوں تمہارا ہونا تھا۔ وہ پیچو تاب کھاتے ہوئے شازمہ کو دیکھ کر گویا ہوا، جس پر شازمہ بولا سا چہرہ بنا کر سوری سوری کرتے ہوئے تیزی سے باہر کی جانب دوڑ گئی۔ چھوڑو مجھے، یہ کیا کر رہے ہو؟ ارے تھوڑا میری عزت کا ہی خیال کر لو، آخر اتنی بڑی سپر ہٹ ہونے والی فلم کا ڈائریکٹر اور رائٹر ہوں میں۔ عبد المنان کی چیخوں سے پوری حویلی گونج رہی تھی، پر شہاب صاحب کے بیچے ہوئے گارڈ پر اس کی کسی بھی بات کا کوئی اثر نہ تھا۔ وہ بوری کی طرح اسے آج پھر اپنے کندھوں پر ٹانگے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے تیزی سے اتر رہا تھا۔ ابے سالے، دیکھ لی تیری دوستی، یہ نہیں کہ بچانے کی ایک کوشش ہی کر لے۔ نعمان بھی سب کی طرح کھڑے ہو کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اب ایک ہوتا تو کوشش کر بھی لیتا، تجھے لینے تو پوری بارات آئی ہے۔ نعمان نے بیچارگی والا چہرہ بنا کر بغیر جنگ میں شرکت کیے ہی دشمنوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ابے بزدل، تھوڑی تو ہمت دکھا، آخر بچپن کا دوست ہوں تیرا۔ عبد المنان نے جاتے جاتے اس کی غیرت کو جگانے کی مکمل کوشش کی تھی۔ سوری بھائی صاحب، میں آپ کو نہیں جانتا۔ نعمان بجائے اسے بچانے کے الٹا پہچاننے سے بھی انکار کر رہا تھا۔ آہ! عبد المنان کو کندھے پر ٹانگے ابھی وہ دروازے سے باہر ہی نکلا تھا کہ ایک زوردار ڈنڈا کسی نے اس کے سر پر کھینچ مارا تھا۔ اگلے لمحے وہ سر پکڑے اور عبد المنان زمین بوس پڑا تھا۔ ہائے ظالم، بچے کی کمر توڑ ڈالی۔ عبد المنان اپنی کمر سہلاتے ہوئے دہائی دینے لگا، بچوں کی طرح بعد میں رو لینا، ابھی بھاگو۔ شازمہ تیزی سے ڈنڈا پھینک کر اسے اٹھانے آئی۔ واہ بچی، آج تو دل جیت لیا۔ عبد المنان کو ذرا بھی توقع نہ تھی کہ شازمہ جیسی نازک صفت لڑکی اس کی خاطر ایک لمبے چوڑے پہلوانی جسامت رکھنے والے گارڈ سے پنگا لے سکتی ہے۔ تم ویسے بھی دل پھینک عاشق ہو، اب تیز بھاگو، اس سے پہلے تمہارے سارے باراتی اندر آئیں۔ شازمہ اس کا ہاتھ خود تھام کر اسے تیزی سے بھاگتے ہوئے حویلی کے پیچھے کی سائڈ لے گئی تھی۔ یہاں تو راستہ ختم ہو گیا، اب کیا کریں؟ تمہاری غلطی ہے، کیا ضرورت تھی پیچھے کے دروازے پر تالا لگانے کی؟ شازمہ سر پکڑ کر گوری سے نوازتے ہوئے بولی۔ چلو، پہلے اس نے تھاما تھا۔ اب عبد المنان نے مضبوطی سے ہاتھ پکڑ کر درخت کی جانب کھینچا۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ اونچ کر پوچھنے لگی۔ نظر نہیں آتا، درخت پر چڑھ رہا ہوں، یہاں سے باہر جانے کا یہی ایک راستہ ہے۔ اب چلو، وہ تیزی سے بولا۔ منی تم چلے جاؤ، مجھے درخت پر چڑھنا نہیں آتا۔ وہ ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی۔ ہرگز نہیں، ساتھ جائیں گے، چلو بیبی سیٹر جی۔ عبد المنان نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر اپنی گرفت اس کے ہاتھ پر مزید سخت کرتے ہوئے کہا۔ شازمہ کو اچانک اپنے پیچھے کوئی وجود محسوس ہوا۔ اس نے سر گھما کر پیچھے کی جانب دیکھا تو کوئی موجود نہ تھا۔ کیا ہوا؟ وہ شازمہ کے اچانک رک کر ادھر ادھر دیکھنے پر پوچھنے لگا۔ نہیں، کچھ نہیں۔ وہ نفی میں سر جھٹک کر عبد المنان کا ہاتھ تھامے اوپر کی جانب چڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اللہ، یہ تو بہت اونچائی ہے، میں یہاں سے جمپ نہیں لگانے والی، اگر میں مر گئی تو؟ ہائے اللہ، میری تو ابھی تک منگنی بھی نہیں ہوئی۔ جیسے تیسے کر کے وہ دونوں درخت کے سہارے سے دیوار کے اوپر چڑھ گئے تھے۔ اب اگلا مرحلہ کافی مشکل تھا، حویلی کی دیوار کافی اونچی بنی ہوئی تھی، اب باہر کی جانب اترنے کے لیے اونچائی سے جمپ لگانا ضروری تھا۔ بول تو ایسے رہی ہو جیسے میری 3 4 ہو چکی ہیں۔ لو آ گئے میرے باراتی، یہ سالے تو ہاتھ دھو کر پیچھے پڑے ہیں، بڑے بابا تو بچے کی جان لے کر ہی چھوڑیں گے۔ وہ منہ بسور کر کہنے لگا۔ چلو جمپ کرو۔ عبد المنان کے کہتے ہی اس نے صاف انکار کر دیا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یا مجھے جیمز بانڈ کی اولاد سمجھ لیا ہے؟ اونچائی تو دیکھو ذرا، کم سے کم 7 فٹ ہوگی، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ اب سوچ رہی ہو غلطی ہو گئی تمہیں بچا کر، ایک تو مننا
دو کے مرنے سے بہتر ہے۔ وہ اپنے فیصلے پر اب خود کو ہی کوس رہی تھی۔ 7 نہیں 10 ہوگی تقریباً۔ عبد المنان کے کہتے ہی اس کا دل چاہا وہ اپنا سر پکڑ کر کسی دیوار سے دے مارے۔ شکریہ میری معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے، شازمہ نے تنزیہ کہا، جس پر کھسیانہ ہو کر معذرت طلب کرنے لگا۔ سر آپ کے لگ جائے گی، نیچے آ جائیں، شہاب صاحب کے گارڈز نے کہتے ہی اس نے ایک پاؤں شازمہ کی جانب دے کر کہا، کیا واپس چلیں؟ چھوڑو جم کرتے ہیں، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ اس لمحے عبد المنان کو احساس ہوا وہ بچی اس کے لیے بہت خاص ہے۔ چلو یہ کہہ کر بجائے جم کرنے کے اس نے اپنا آپ گارڈز کے حوالے کر دیا۔ شازمہ اس کے فیصلے پر الجھ کر رہ گئی۔ وہ پورے راستے یہی سوچتی رہی کہ عبد المنان کیوں نہیں کودا۔